बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हसन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है आज पाकिस्तान की तारीख में। जो प्रेशर क्रिएट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर 2-3 दिन से, जब से इलेक्शन इल्तवा का केस उन्होंने पकड़ा है, KPK और पंजाब के जो इलेक्शन इल्तवा हुए हैं, तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल और मदद जजेस जितने भी हैं उनको आड़े हाथों लिया गया। हुकूमत खास करके मुस्लिम लीग नून ग्रुप जो है उसकी जानिब से और एक खास किस्म की मुहिम चलाएगी, जिसके ऊपर फिर अदालतों को प्रेशराइज किया गया और अदालतों के ऊपर मतलब क्या कहते हैं इल्जाम तराशी और इस किस्म के बोतान बांधे गए। जलसों जुलूसों में भी और सोशल मीडिया स्ट्रीम पर भी तमाम जगह पर एक खास किस्म की मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, जिसका नतीजा ये निकला कि आज एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच इस केस की समाअत कर रहा था वो टूट गया है। वो कैसे टूटा है? कल की डेट में जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने क्या कहते हैं एक स्टेटमेंट जारी की। उन्होंने कहा कि तमाम 184(3) के केसेस जितने भी हैं उनको फैसले उनके केसेस को रोका जाए तब तक के लिए जब तक ये जो प्रोसीडिंग और प्रैक्टिसिंग बिल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है और असेंबली से मंजूर करा दिया गया है, तब तक जब तक इसका फैसला नहीं आता है, जब तक ये चीज़ आगे बढ़ती नहीं है, तब तक तमाम केसेस को रोक दिया जाए। तो आज जो बेंच के अंदर एक अमीनुद्दीन साहब थे, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, उन्होंने रिक्यूज कर लिया, माजरत कर ली कि इस केस को मजीद सुनने से या मतलब कि इस बेंच का मजीद हिस्सा रहने से। तो बेंच उठ के चला गया, बेंच क्या कहते हैं टूट गया, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि क्या कहते हैं ये जो बिल पेश किया गया इसके पीछे मकसद क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा आज, कि सबसे बड़ा मकसद किसको रिलीफ देना था, किन मकासद और किन मफादात के तहत इस टाइम ये बिल पेश किया गया। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो टाइमिंग मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये असल मकसद क्या है। मगर पहले इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि 184(3) के केसेस जो थे उनकी ब्याह पे जस्टिस काजी ईसा फायज जो है उन्होंने इसको रोका था कि अभी इन केसेस की सुनवाई जो है या इनकी जो प्रोसीडिंग है इसको रोका जाए। अब आज की डेट में जो बिल है कल कौमी असम्बली से पास हो गया था कसरत राय के साथ, फिर आज आया अवाने बाला में यानी कि सेनेट में पेश किया गया बिल को। वही जो वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़ साहब उन्होंने पेश किया, उसके ऊपर फिर बहस हुई। अली जफर साहब जो अपोजिशन के हैं उन्होंने भी बहस की और उन्होंने कैटेगोरिकल बताया कि ये हम आइन के सरासर खिलाफ इसको मतलब के क्या कहते हैं एक्सेप्ट करेंगे अगर ये मंजूर होता है। तो मैं इस तारीख का ऐसा नहीं बनूंगा। उन्होंने अपनी डिटेल भी पेश की कि किस तरीके से ये बिल जो है ये आइन के ऐन मुताबिक नहीं है और कौन कौन से आर्टिकल जो हैं। उन्होंने आर्टिकल 141 भी पढ़ के सुनाया कि जो पार्लियामेंट कानून साजी करती है और वो कानून साजी किस ब्याह पे करती है और सुप्रीम कोर्ट की कानून साजी के लिए उसके पास कौन से इख्तियारात हैं। फिर उन्होंने आर्टिकल जो है 84 भी पढ़ के सुनाया, 184 सॉरी और 183 भी पढ़ के सुनाया। तो ये तमाम उन्होंने चीज़ें कैटेगोरिकल क्लियर की। फिर उन्होंने कहा कि इसको कमेटी को भिजवाया जाए जो इसके ऊपर फैसला करे और बहस करे और डिबेट करे और सोच समझ करे। मगर कसरत राय से सेनेट से भी क्या कहते हैं हो गया है, मंजूर हो गया है और अब ये बिल जाएगा सदर पाकिस्तान के पास, जिसके ऊपर सदर पाकिस्तान अपना दिमाग लड़ाएंगे। अगर उनको कोई चीज़ नजर आती है ठीक, रोकना चाहे तो वो 10 दिन से ज़्यादा रोक नहीं सकते क्योंकि उनके इख्तियारात इतने 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने दस्तखत करने हैं। अगर नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं पास हो जाता है बिल। तो कुल मिला के बात ये है कि बिल जो है प्रैक्टिसिंग एंड प्रोसीडिंग जो है 2023 सुप्रीम कोर्ट का जो है वो पास कर दिया गया है दोनों क्या कहते हैं ऐवानों से। और इसके पीछे के जो मकासद हैं उनके ऊपर ज़रा मैं आता हूँ। असल मकसद क्या था, असल मफाद क्या था और टाइमिंग जो है, टाइमिंग बड़ी अहम है।
ٹائمنگ بڑی اہم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ ہونے ہیں، ہر حالت میں ہونے ہیں، اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ بنا ہوا ایک تو ٹوٹ گیا، اور ایک جو بینچ ہے وہ نیا بنایا جائے گا، جس کے لیے کیا کہتے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو جج ہیں عمر عطا بلیال، ان کے چیمبر میں اجلاس ہو رہا ہے تمام ججز کا، اور اس کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں کہ اب کس قسم کا بینچ بنایا جائے۔ تو یہ جو حکومت کی چال تھی آئینی بحران کی، اس نے ایک بار تو پیدا کر دیا آئینی بحران، مگر اس کے پیچھے مقصد کے اوپر اب میں آتا ہوں جو مین چیز ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پروسیڈنگ والا بل تھا، پریکٹسنگ والا، اس میں ایک شک رکھی گئی تھی، ایک شک ایڈ کی گئی تھی، جس کا ذکر کیا کہتے ہیں علی ظفر صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں، بیرسٹر ہیں، انہوں نے بھی کیا ہے۔ شک کیا ہے وہ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ اپیل کا حق ہوگا سو موٹو کیس کے بعد۔ پہلے جب کیسز ہوتے تھے سو موٹو ایکشن لیا جاتا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، تو اپیل کا حق نہیں تھا، اس میں وہ فائنل ڈیسیجن ہوتا تھا، اس کے بعد کوئی اپیل نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں اپیل کا حق ہوگا۔ یہاں تک تو بات سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ یہ نئے لوگوں کے لیے جو نئے سو موٹو ایکشنز ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 30 دن کے اندر اندر اپیل کا حق استعمال ہوگا، اور 14 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ مقرر کر دیا جائے گا۔ مگر اس اپیل کا حق تمام پرانے کیسز پر بھی اطلاق ہوگا۔ اب یہاں پر غور کرنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آج سے پہلے جتنے سو موٹو ایکشنز ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی اپیل کا حق انہوں نے دے دیا ہے اس بل میں، یہ جو بل پاس کیا ہے۔ اور یہ مین وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنے مفاد، اپنے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بل کو پاس کروایا، آنن فانن 2 دن کے اندر پاس کروایا ہے۔ اچھا، اصل میں اگر یہ قانون پاس ہوتا ہے جیسے کہ ہو گیا ہے، تو ایک شخص لندن میں بیٹھا ہے اور اس شخص کو نائل کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کرپٹ پریکٹسنگ اور بددیانتی، ایمانداری نہ ہونے کی وجہ سے، صادق اور امین نہیں تھا، بہت سے اثاثے اس نے چھپائے ہوئے تھے، اس کی وجہ سے اس کو نائل کیا گیا تھا۔ کہاں سے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے نائل کیا گیا تھا۔ تو اس شخص کے پاس اب اصل میں پلان پیچھے سے یہ سارا وہی چلتا آ رہا تھا نون لیگ کا، تو اس شخص کے پاس راستہ کھولنے کے لیے، راستہ ہموار کرنے کے لیے یہ بل سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی پاس کروا لیا گیا ہے، اور اب یہ بل مکمل طور پہ کیا کہتے ہیں منظور ہو چکا ہے۔ اب اس شخص کو کیا کہتے ہیں اصل میں اپیل کا حق مل جائے گا اگر پرانے کیسز کے اوپر یہ کیا کہتے ہیں، جیسے انہوں نے شک لگا دی ہے، بیچ میں ایڈ کی ہے کہ پرانے کیسز کے اوپر جو ہے وہ اطلاق ہوگا اس بل کا، تو یہ شخص اپیل کرے گا 30 دن کے اندر اندر، اور 14 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے گا، اور اپیل میں اگر اس کو دوبارہ انٹری ملتی ہے تو اس کے رستے ہموار ہو جائیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو مریم تمام جلسے جلوسوں میں کہتی پھر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ، یہ ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جس کا ذکر وہ کرتی پھر رہی ہیں۔ اور آج خواجہ آصف صاحب نے بھی سپریم کورٹ کے بعد کھڑے ہو کے یہ کہا ہے کہ کیا اس سپریم کورٹ نے یہ جو باہر 2 ترازو ہیں لیول برابر کیا ہے؟ باہر تو لیول برابر نظر آتا ہے، مگر اندر جو یہ کام کر رہے ہیں یہ لیول برابر نہیں ہے، اور ان کے اندر ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ تو انہوں نے قوم کے لیے جو فیصلے کیے ہیں، اب اس سے کون کیا کہتے ہیں متفق ہو گئے؟ خواجہ آصف صاحب کی اس طرح کی بیان نہیں تھی۔ خیر، یہ چیز تھی کہ اصل میں ایک شخص جو لندن فرار ہوا تھا اس کے لیے لیول تیار کیا جا رہا تھا، فیلڈ تیار کی جا رہی تھی، اور فیلڈ تیار کر دی گئی ہے۔ اس سے 3-4 اور جو پانی میں ڈوبے ہوئے جہاز ہیں وہ بھی تر جائیں گے، وہ بھی واپس آ جائیں گے۔ جہانگیر ترین خان، اس کے بعد کیا کہتے ہیں فیصل واڈا جیسے جو بھی 3-4 نااہل لوگ تھے ان کو بھی اپیل کا حق مل جائے گا۔ یہ ہے وہ پاکستان کا قانون، یہ ہے وہ پاکستان کی ریاست جو غربا، مساکینوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے قانون سازی نہیں کرتی۔ جب ان کے اوپر بات آتی ہے بڑے بڑے مگر مچھ بڑے بڑے جو بیٹھے ہیں، تو یہ راتوں رات آنن فانن قانون بناتے ہیں اپنے مفاد، اپنے مقاصد کے لیے، اور بتاتے ہیں قوم کو، جگاتے ہیں قوم کو، جو سوئی پڑی ہے قوم جو جاگ نہیں رہی ہے،
کہ ہم نے اگر کسی چیز کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ اس کے اوپر کر کے دم لیں گے، اس کو اپنے لیے حلال ثابت کر دیں گے۔ اگر انہوں نے گدھے کا گوشت کھانے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے تو یہ مولانا فضل الرحمان سے کیا کہتے ہیں فتویٰ جاری کروا دیں گے کہ گدھے کا گوشت حرام نہیں ہے، حلال ہے، کیونکہ فیصلہ جو کر لیا گیا، اور اس کے پیچھے تمام طاقتور لوگ، تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں، انہوں نے بھی یہ چیز کا فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کیا کہتے ہیں ہم نے اسی حکومت کو لے کے آگے چلنا ہے، اسی کو۔ یہ الیکشنز جو ہیں یہ اکتوبر میں بھی نہیں ہونے ہیں جیسے حالات نظر آ رہے ہیں، جیسے یہ لوگ کر رہے ہیں، الیکشن اکتوبر میں بھی مشکل سے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک چیز اور بڑی سپیکولیشنز میں آپ کو بتا دوں کہ ہو رہی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بلیال، ان کے اگینسٹ سپیکولیشنز یہ سننے کو ملی ہیں کہ شاید ان کو کیا کہتے ہیں ان کو ان کی سیٹ سے اتار دیا جائے، اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں وہ ان کے بعد کمنگ آنے والے جو CGP ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، ان کو شاید یہ اختیارات جلد ہی ان کے ہاتھ میں دے دیے جائے۔ نون لیگی جو ہیں یا نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے جتنے فیصلے تھے ان میں قاضی عیسیٰ فائز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ریلیف کا کیا کہتے ہیں ریلیف دیتے رہے، یا ان کے نظر میں یہ چیز ہے کہ ہمیں ان کی عدالت سے ریلیف ملتا رہا ہے تو ان کی حمایت کرتے رہے، ان کی فیور میں فیصلے آتے رہے۔ ہو سکتا ہے قانوناً وہ فیصلے ان کی فیور میں آئے ہوں، مگر یہ ایک سپیکولیشنز ہے، اور سپیکولیشنز یہ کہہ رہی ہے کہ شاید جو حالات کریٹ کیے جا رہے ہیں تو عمر عطا بلیال صاحب کی سیٹ کو خطرہ ہے، ان کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے۔ اور یہ جو 8 اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی تھی، اس میں بھی ایک سپیکولیشن یہ تھی کہ شاید اس ٹائم تک عمر عطا بلیال صاحب بھی ریٹائرڈ ہو جائیں گے اور صدر عارف علوی صاحب کا بھی ٹینیور ختم ہو جائے گا، وہ بھی فارغ ہو جائیں گے، تو پھر جو حالات ہے، پھر جو کیا کہتے ہیں فیلڈ ہے، پلے گراؤنڈ جو ہے وہ ہمارے لیے ہموار ہو جائے گا، اور قاضی عیسیٰ فائز صاحب بھی اس ٹائم تک چیف جسٹس بن چکے ہوں گے، اور پھر نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے وہ فیوریبل قسم کے فیصلے اور ان کے لیے رستہ کھل جائے گا۔ اصل میں یہ ساری چیزیں ہیں، مگر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک فرضی ہے، اور فرضی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، جو سپیکولیشنز جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ فرضی طریقے سے یہ لوگ سوچ رہے ہیں، ان کی یہ سوچ ہے اور اشارے اس قسم کے۔ مگر میں آپ کو بتا دوں کہ نیا جو بینچ ہے وہ تشکیل ہونے جا رہا ہے، اور جلد ہی اس کی کیا کہتے ہیں سماعت ہوگی۔ 3 دن سے جو پرانا 5 رکنی بینچ تھا وہ اس کی کیا کہتے ہیں کر رہا تھا سماعت الیکشن التوا کی۔ اب امید ہے کہ جلد ہی شام تک میرے خیال میں یہ بینچ تشکیل دے دیا جائے گا، کیونکہ یہ آئین اور قانون کے مطابق اس کو چلنا ہے، اور الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہونے ہیں۔ اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوتے تو پنجاب اور KPK میں جو نگران سیٹ اپ ہے وہ غیر آئینی ہو جاتا ہے، اور اگر غیر آئینی ہو جاتا ہے تو اس کو وہاں پہ رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔